किचन में इलायची और ज़ाफ़रान की मिली-जुली खुशबू फैली हुई थी, जो पूरे घर में त्योहार जैसे माहौल की अक्कासी कर रही थी। देगची में चम्मच हिलाते हुए हुरब के हाथ तो चल रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही भटक रहा था। चूल्हे की धीमी आंच पर खीर पक रही थी, वही खीर जो अशर की सबसे पसंदीदा डिश थी। हुरब ने एक नज़र खीर पर डाली और फिर बेइख्तियार उसके होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो हमेशा से संजीदा और कम को समझी जाती थी, क्योंकि उम्र के मुकाबले में उसकी समझ-बूझ हमेशा ज़्यादा रही थी। लेकिन आज उसकी संजीदगी के हसार में कहीं न कहीं एक अनजानी खुशी और घबराहट थी। अरे भई, अगर खीर में इतनी मोहब्बत घोलोगी तो खाने वाले को शुगर हो जाएगी। अचानक पीछे से एक चहकती हुई आवाज़ आई। हुरब बुरी तरह चौंकी और पलट कर देखा। किचन के दरवाजे पर उसकी चचाज़ाद बहन और घर की सबसे शरारती लड़की ज़ोया हाथ में गुब्बारों का पैकेट पकड़े खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम्हें चैन नहीं है ज़ोया? डरा दिया मुझे। हुरब ने खुद को संभालते हुए मसनूई गुस्से से उसे घूरा। ज़ोया हंसती हुई अंदर आई और स्लैब पर कोहनियाँ टिकाकर हुरब के चेहरे को गौर से देखने लगी। डरा तो मैंने दिया, लेकिन तुम डरी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल की धड़कनें पहले ही बहुत तेज हैं और मेरी आवाज़ ने बस उसे मज़ीद तेज कर दिया? हुरब ने मुंह फेरकर दोबारा चम्मच हिलाना शुरू कर दिया और झुंझला के बोली, बकवास मत करो, जाओ जाकर लाउंज की सजावट देखो, ताई अम्मी बुला रही थी तुम्हें। हाँ हाँ, जा रही हूँ। वैसे हुरब आपी, मानना पड़ेगा, आज आपके चेहरे का नूर ही कुछ और है। 5 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, कुछ तो फीलिंग्स होंगी ना अशर भाई के लिए। ज़ोया ने उससे कोहनी मारते हुए शरारत से कहा तो हुरब का हाथ एक लम्हे के लिए रुका। 5 साल, वाकई ये वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, या शायद एक एक लम्हा भारी गुजरा था। उसे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था, जब वो सिर्फ 8वीं क्लास में थी और अशर सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। घर में एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। अशर के वालिद यानी हुरब के ताया जान को अचानक हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और उनकी बस एक ही जिद थी कि मरने से पहले वो अशर का निकाह देखना चाहते हैं। घर के बड़ों ने हंगामी मीटिंग की और फैसला हुआ कि घर की बेटी ही घर में रहेगी। हुरब, जो तब बच्ची ही थी, उसे सुर्ख चोरा पहनाकर निकाह नामे पर दस्तखत करवा लिए गए थे। उस वक्त ना उसे निकाह का मतलब पता था और ना ही जिम्मेदारी का एहसास। वो बस इतना जानती थी कि अशर भाई अब उसके शौहर हैं। निकाह के फौरन बाद ताया जान की तबीयत संभल गई थी, जैसे उनका मकसद पूरा हो गया हो। लेकिन अशर की पढ़ाई और हुरब की कम उम्री की वजह से रुखसती नहीं हुई थी और फिर अशर स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क चला गया। इन 5 सालों में उन दोनों के दरमियान शायद ही कोई बाकायदा बात हुई हो। शुरू में ईद पर एक आध मैसेज आ जाता था, फिर वो भी कम हो गया। अशर अपनी पढ़ाई और जॉब में मगन रहा और हुरब अपनी किताबों और घरदारी में। वो एक ही घर के फर्द थे, कजन्स से मियाँ बीवी थे, लेकिन फिर भी अजनबी थे। हुरब बेटा, जरा बिरयानी का दम तो देखो। ताई अम्मी की आवाज़ ने उसे माजी से हाल मिला खड़ा किया। वो किचन में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर बेटे के आने की खुशी दीदनी थी। जी ताई अम्मी, बस देख रही हूँ, सब तैयार है। हुरब ने खुद को संभाल के नरमी से जवाब दिया। ताई अम्मी ने प्यार से हुरब के सर पर हाथ रखा। तुम थक गई होगी, सुबह से किचन में लगी हुई हो। जाओ, अब जाकर तैयार हो जाओ, बाकी काम मासी देख लेगी। शाम होने वाली है, वो लोग एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हुरब ने सर इस बात में हिलाया और अपने एप्रन उतारकर साइड पर रखा। किचन से निकलकर लॉन्च में आई तो वहां एक मेला लगा हुआ था। जोया, असद और दानियाल मिलकर दीवार पर वेलकम होम का बैनर लगा रहे थे। सोफों की तरतीब बदली जा रही थी और फूलों के गुलदस्ते हर कोने में सजाए जा रहे थे। ओए दानियाल, ये गुब्बारा टेढ़ा है, सीधा करो इसे। जोया चीख रही थी। तुम खुद कर लो, मेरा कद नहीं पहुंच रहा। दानियाल ने झुंझला कर जवाब दिया। तुमसे वैसे ही कोई काम नहीं होता, कामचोर कहीं के। जोया चिढ़ कर बोली और गुब्बारा ठीक करने लगी। हुरब उस हंगामे के बीच से गुजरती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार था। वो कैसा दिखता होगा अब? क्या वो भी उतना ही संजीदा हो गया होगा? क्या उसे याद भी होगा कि घर में कोई है जिसका उससे एक गहरा रिश्ता है? क्या वो मुझे याद करता होगा जैसे मैं उसे याद करती हूँ? ये वो सवाल थे जो उसे पिछले एक हफ्ते से सोने नहीं दे रहे थे। कमरे में आकर उसने अलमारी खोली। उसने आज के लिए एक सादा सा लेकिन नफीस पिस्तेई रंग का सूट निकाल कर रखा था। वो ज्यादा भड़कीले कपड़े नहीं पहनती थी,
سادگی اس کی شخصیت کا خاصا تھی۔ تیار ہو کر اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن میں گہرا کاجل تھا، بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا جو اس کے کندھے پر جھول رہی تھی، اور چہرے پر وہ فطری معصومیت جو وقت کے ساتھ مزید نکھر گئی تھی۔ اس نے کانوں میں چھوٹے سے بندے پہنے اور کلائی میں ایک نازک سی گھڑی۔ پرفیکٹ۔ زویا دروازے سے جھانک کر بولی، بھائی اشر بھائی تو آج گئے کام سے۔ یہ ہے ہماری مشرقی ہیروئن جس کی سادگی بھی کمال ہے۔ حورب نے اسے گھوری سے نوازا۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ حورب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں۔ زویا ہنستی ہوئی اندر آئی اور زبردستی حورب کے گال پر تھوڑا سا بلش لگا دیا۔ تھوڑا سا رنگ تو ہونا چاہیے نا، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ ہماری بھابھی بیمار ہے۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہی تھی کہ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ پورے گھر میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ بھائی آ گئے، بھائی آ گئے۔ بچوں کے شور نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ حورب کا دل زور سے دھڑکا، گال شرم سے لال ہو گئے اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ وہی ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو حورب، کیا یہیں کھڑی رہو گی؟ زویا نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ تم جاؤ، میں بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ حورب کی آواز لڑکھڑائی۔ اوفو، چلو بھی، سب باہر جا رہے ہیں اور ہم یہیں کھڑے ہیں۔ زویا نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کھینچتی ہوئی لاؤنج کی طرف لے گئی۔ لاؤنج میں سب گھر والے جمع ہو چکے تھے۔ چچا، تایا، تائی، امی، سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ مین گیٹ کھلا اور ایک سفید گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا خوبرو نوجوان باہر نکلا۔ اشر۔ حورب کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ سامنے کھڑا اشر وہ نہیں تھا جو یہاں سے گیا تھا۔ وہ بدل گیا تھا۔ وہ دبلا پتلا لڑکا اب ایک وجیہہ اور پرکشش مرد بن چکا تھا۔ اس نے جینز اور نیوی بلو شرٹ پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر سٹائلش چشمہ تھا۔ بالوں کا سٹائل بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ سب سے پہلے تائی امی آگے بڑھی اور نم آنکھوں کے ساتھ اسے گلے لگا لیا۔ اشر نے جھک کر ماں کے ہاتھ چومے اور پھر باپ سے گلے ملا۔ سب سے ملتے ہوئے وہ یک جذباتی منظر بن چکا تھا۔ بہن بھائیوں اور کزنز نے اسے گھیر لیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی۔ حورب لاؤنج کے دروازے کے پاس تون کے پیچھے تھوڑی چھپی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ اس ہجوم میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظریں اشر کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ کتنا پر اعتماد لگ رہا تھا، سب سے کتنے تپاک سے مل رہا تھا۔ کیا وہ مجھے پہچانے گا؟ اچانک اس خیال نے اسے بے چین سا کر دیا۔ پریشانی سے اس کی ہتھیلیاں نم ہو گئی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے اشر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ابھی اسے پہچاننے سے انکار نہ کر دے۔ اچانک سب سے ملنے کے بعد اشر کی نظریں گھومتی ہوئی لاؤنج کے دروازے کی طرف گئی۔ حورب نے نظریں چرانے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ اشر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کے ذہن میں حورب کا خاکہ وہی 8ویں کلاس والی چھوٹی سی لڑکی کا تھا جو اسکول یونیفارم میں پھرتی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور ہی لگ رہی تھی، سنجیدہ، پروقار اور بے حد حسین۔ اشر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جگہ جمی کھڑی تھی۔ سب گھر والوں کا شور کچھ تھم سا گیا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر تھی۔ زویا نے اپنی ہنسی دبائی اور دانیال کو کوہنی ماری۔ حورب کا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، سلام کرے، آگے بڑھے یا بھاگ جائے۔ اشر اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ان دونوں کے درمیان 5 سال کا فاصلہ اور نکاح کا ایک پختہ رشتہ تھا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی فطری جھجک حائل تھی۔ السلام علیکم۔ اشر کی آواز بھاری اور مردانہ تھی۔ وعلیکم السلام، حورب نے بمشکل جواب دیا۔ اشر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر جھجکتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یہ ایک غیر متوقع عمل تھا۔ جوائنٹ فیملی میں کزنز کا ہاتھ ملانا عام بات تھی، لیکن ان کا رشتہ کچھ اور تھا، اسی لیے جھجک تھی۔ حورب نے ایک نظر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر ڈالی، پھر گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حورب کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور اشر کا ہاتھ گرم اور مضبوط۔ یہ لمس نیا بھی تھا اور اپنا بھی۔ کیسی ہو حورب؟ اشر نے نرمی سے ہاتھ چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ چہرے پر ایک نرم سا تاثر تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کا سفر کیسا رہا؟ حورب نے بھی گھبراتے ہوئے پوچھا۔ سب کے دیکھنے پر اسے شرم آ رہی تھی،
لیکن کچھ تو کہنا تھا۔ لمبا تھا سفر، لیکن گھر پہنچ کر ساری تھکان اتر گئی۔ اشر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں میں ایک ستائش تھی جسے حورب نے محسوس کیا تو اس کے گال تمتمانے لگے۔ بھائی بس کریں، اب باقی باتیں بعد میں کر لیجیے گا، بھابھی کہیں بھاگی نہیں جا رہی؟ زویا نے پیچھے سے آواز لگائی اور سب ہنس پڑے۔ اشر خسیانہ سا ہو کر ہنس پڑا اور سر کھجانے لگا۔ حورب شرم سے پانی پانی ہو گئی اور فوراً وہاں سے کچن کی طرف مڑ گئی، گویا اسے کوئی بہت ضروری کام یاد آ گیا ہو۔ پھر رک کر بولی، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ اشر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا کہ ایک چھوٹی سی کزن سے واسطہ پڑے گا، یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ لڑکی جو 5 سال پہلے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کر کے اس کی ہوئی تھی، آج حقیقت میں اس کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ تایا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں بابا، بس گھر واقعی بہت بدل گیا ہے، اشر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ہاں، اور کچھ لوگ بھی بڑے ہو گئے ہیں، تایا جان نے مسکرا کر اس کی بات سمجھی۔ لاؤنج میں دوبارہ ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ حورب کچن میں کھڑی کانپتے ہاتھوں سے کپوں میں چائے انڈیل رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی، لیکن اس بار اس دھڑکن میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک میٹھا سا احساس تھا کہ شاید یہ اجنبیت اب زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ لاشاری ہاؤس میں 2 فیملیز آباد تھی۔ سب سے بڑے فہد لاشاری تھے، ان کی بیوی راشدہ ان کی خالہ کی بیٹی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا اشر جو باہر پڑھنے گیا ہوا تھا، اس سے چھوٹا دانیال جو یونیورسٹی کے 2nd ایئر میں تھا، اور تیسرے نمبر پر اسد تھا جو کہ میٹرک کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دوسری فیملی وسیم لاشاری کی تھی۔ ان کی شادی اپنی چچا کی بیٹی نورین سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی حورب جو انٹر کے پیپر دیکھ کر رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کا نکاح بچپن میں ہی اشر لاشاری سے پڑھوا دیا گیا تھا۔ اس سے چھوٹی زویا تھی، اس نے بھی 1st ایئر میں داخلہ لیا تھا۔ وسیم لاشاری کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن ان کے بھتیجوں نے ان کے بیٹوں کی کمی پوری کی ہوئی تھی۔ وہ دونوں فیملیز جتنے پیار اور محبت سے رہتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ 2 فیملیاں ہیں یا ایک۔ ان کے بچوں کا بھی آپس میں بہت پیار تھا۔ کھانے کی میز پر ایک ہنگامہ بڑھپا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل جو کافی بڑی تھی، آج چھوٹی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ پورا خاندان ایک ساتھ جمع تھا۔ برتنوں کی آوازیں، کہکے اور باتوں کا شور ایک عجیب سی خوشگوار فضا بنا رہا تھا۔ بریانی، قورمہ کباب اور سلاد کے تھال میز کی زینت بنے ہوئے تھے۔ اشر کے دائیں بائیں دانیال اور اسد براجمان تھے، جو اسے کوئی نہ کوئی نئی بات سنا رہے تھے۔ حورب سب سے آخر پر بیٹھی خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی، لیکن اس کے کان اور تمام حواس اشر کی آواز پر مرکوز تھے۔ یار سچ بتاؤں، اشر نے بریانی کا ایک بھرا ہوا چمچ منہ میں ڈالا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے وہاں کے اٹیلین، چائنیز اور میکسیکن کھانے بہت کھائے، لیکن جو سکون گھر کی اس بریانی میں ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملا۔ گھر کے کھانے کی بات ہی اور ہے، اشر محبت سے بولا۔ تائی امی کے چہرے پر ممتا بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ کھاؤ بیٹا، جی بھر کے کھاؤ۔ مجھے پتا تھا تم وہاں ان دیسی کھانوں کو ترستے رہے ہوگے۔ ترسنا چھوٹا لفظ ہے امی، اشر نے پلیٹ میں مزید بریانی ڈالتے ہوئے کہا۔ خاص طور پر اس کے مسالے کا تناسب اور چاولوں کا کھلا کھلا ہونا کمال ہے۔ امی آپ کے ہاتھ میں تو ویسے ہی جادو ہے، لیکن آج تو آپ نے کمال کر دیا، اشر نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے عقیدت سے کہا۔ اچانک کھانے کی میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تائی امی مسکرائی اور انہوں نے معنی خیز نظروں سے حورب کی طرف دیکھا، جو اب شرم کے مارے سر مزید جھکا چکی تھی۔ بھائی، زویا جو اشر کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھ میں چکن پیس پکڑے چہکی۔ تعریف ضرور کرے، لیکن بندہ دیکھ کر۔ یہ بریانی تائی امی نے نہیں بنائی، زویا نے معنی خیزی سے کہا۔ اشر کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اچھا؟ وہ آئیبرو اچکا کر پوچھنے لگا، تو پھر یہ شاہکار کس کا ہے؟ اشر جاننے کو بے چین ہوا۔ یہ شاہکار بریانی آپ کی بیگم صاحبہ نے بنائی ہے، زویا نے شرارت سے آنکھ دبائی اور حورب کی طرف اشارہ کیا۔ بھابھی صبح سے لگی ہوئی تھی، یہ ساری محنت حورب آپی کی ہے۔ اشر کی نظر بے اختیار میز کے دوسرے سرے پر بیٹھی حورب پر پڑی۔ وہ اب تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی، لیکن اس کے گالوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ سب سن رہی ہے۔ اشر کے دل میں ایک عجیب سا گداز پیدا ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا اہتمام کرے گی۔ اشر کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی۔
اس نے ہلکی آواز میں کہا کہ حورب سن لے۔ وہ بولا، واقعی لاجواب ہے، تھینک یو حورب، اتنے عرصے بعد اتنا اچھا کھانا کھلانے کے لیے۔ حورب نے ہلکے سے سر اٹھایا۔ اس کی پلکیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی، لیکن اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے اشر کی تعریف نے اسے ایک عجیب سے اعتماد اور خوشی سے سرشار کر دیا تھا۔ ارے بس بس، اب ساری تعریفیں بریانی کی ہی ہوں گی یا ہم کبابوں کا بھی کچھ سوچے؟ چچا جان نے ہنستے ہوئے ماحول کو ہلکا کیا اور سب دوبارہ کھانے اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد محفل لاؤنج میں جم گئی۔ مرد حضرات صوفوں پر بیٹھ کر سیاست اور ملکی حالات پر تبصرے کرنے لگے، جبکہ خواتین ایک طرف جمع تھیں۔ اشر بیچ میں بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار کچن کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی، جہاں حورب غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حورب ایک بڑی سی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں الگ الگ کپ اور مگ رکھے ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے تایا جان کے پاس گئی۔ تایا جان، آپ کی شوگر فری بلیک کافی۔ اس نے پیالی ان کے آگے رکھی۔ جیتی رہو میری بیٹی۔ تایا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر وہ چچا جان کی طرف مڑی۔ بابا، آپ کی الائچی والی چائے۔ تائی امی، آپ کا سبز کہوہ لیمن کے ساتھ۔ وہ جس مہارت اور خاموشی سے سب کی پسند ناپسند کا خیال رکھ رہی تھی، اشر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی اسکول بیگ کندھے پر لٹکائے چوٹی ہلاتی گھر میں بھاگتی پھرتی تھی، اب پورے گھر کا نظام سنبھالے ہوئے تھی۔ آخر میں وہ اشر کے پاس آئی۔ ٹرے میں ایک آخری مگ بچا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے مگ اٹھایا اور اشر کی طرف بڑھایا۔ آپ کے لیے اسٹرانگ کافی، کم چینی والی، حورب نے آہستہ سے کہا۔ اشر نے مگ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، تمہیں یاد تھا کہ میں کیسی کافی پیتا ہوں؟ 5 سال ہو گئے ہیں حورب۔ اشر نے فاصلہ جتایا۔ کچھ عادتیں بھولی نہیں جاتی، حورب نے انجانے میں کہہ دیا، اور پھر اپنی ہی بات پر گھبرا گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور زویا کے ساتھ صوفے کے بازو پر بیٹھ گئی۔ اشر مسکرا دیا اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ کافی بالکل ویسی ہی تھی جیسی اسے پسند تھی۔ اچھا بھئی، اب باتوں کا سلسلہ روکے، میرا تو انتظار سے برا حال ہو گیا ہے۔ اسد نے شور مچایا۔ بھائی، وہ بیگ جو آپ نے کونے میں رکھا تھا وہ کب کھلے گا؟ اسد نے بے صبرے پن سے کہا۔ اشر نے ہنستے ہوئے کافی کا مگ میز پر رکھا۔ پتا تھا مجھے تم لوگوں کو میری نہیں میرے گفٹس کی زیادہ فکر ہے۔ لے آؤ وہ بیگ۔ اشر نے ہنستے ہوئے سب کو دیکھ کر کہا تو دانیال اور اسد بھاگتے ہوئے گئے اور ایک بڑا سا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے لے آئے۔ اشر نے بیگ کھولا تو سب کی نظریں وہیں جم گئی۔ اس نے سب سے پہلے ایک خوبصورت مخملی ڈبہ نکالا۔ بابا، یہ آپ کے لیے۔ تایا جان نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک قیمتی برانڈڈ گھڑی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت شاندار ہے بیٹا، جیتے رہو۔ اس کے بعد اشر نے ایک نفیس شال نکالی۔ امی، یہ آپ کے لیے، مجھے لگا یہ رنگ آپ پر بہت جچے گا۔ اشر نے آف وائٹ شال ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے محبت سے کہا۔ تائی امی نے خوش ہو کر شال اوڑھ لی اور بیٹے کا ماتھا چوما۔ پھر تو جیسے تحفوں کی برسات شروع ہو گئی۔ چچا جان کے لیے پرفیوم، چچی کے لیے سویٹر، اسد اور دانیال کے لیے پلے اسٹیشن اور ہیڈ فونز، زویا کے لیے اس کے پسندیدہ برانڈ کے بیگز اور میک اپ۔ ہر کوئی اپنا تحفہ پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ کمرے میں واؤ، تھینک یو اور ریپرز پھٹنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ حورب خاموشی سے بیٹھے سب کی خوشی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اشر اس کے لیے کچھ لایا ہوگا، اور نہ ہی وہ ایسی امید رکھ کر خود کو تکلیف دینا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اشر کا واپس آنا ہی سب سے بڑا تحفہ تھا۔ اچانک زویا جو اپنا نیا ہینڈ بیگ چیک کر رہی تھی رکی اور اس نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک منٹ، زویا نے بلند آواز میں کہا۔ سب خاموش ہو گئے۔ سب کو گفٹس مل گئے؟ زویا نے پوچھا۔ ہاں، سب نے بیک زبان جواب دیا۔ نہیں، زویا نے نفی میں انگلی ہلائی اور حورب کی طرف اشارہ کیا۔ ہماری پیاری بھابھی حورب آپی کا گفٹ کہاں ہے؟ بیگ تو خالی ہو گیا ہے۔ سب کی نظریں بیک وقت حورب اور اشر پر مرکوز ہو گئی۔ حورب کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے زویا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن زویا کہاں باز آنے والی تھی۔ ہاں بھائی، یہ تو زیادتی ہے، سب کے لیے گفٹ لائے اور بھابھی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اسد نے بھی لقمہ دیا۔ اپنی بیوی کے لیے کچھ نہیں لائے؟ سب کزنز ایک دم بولے۔ ماحول میں ایک خاموشی اور تجسس تھا۔ حورب نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ حورب نے سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر آہستہ سے کہا۔ کس نے کہا میں گفٹ نہیں لایا؟ اشر کی بھاری اور پر اعتماد آواز نے حورب کی بات کاٹ دی۔
وہ اطمینان سے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی لیکن سنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے کچھ نکالنے لگا ہو، پھر رک گیا۔ تو نکالے نہ، دکھائیں سب کو، زویا نے جوش سے کہا۔ اشر نے زویا کو دیکھا، پھر حورب کو جو سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ گفٹ؟ اشر نے سب پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظریں حورب کے جھکے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ گفٹ میں سب کے سامنے نہیں دوں گا، وہ پرسنل ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھایا اور پھر اگلے ہی لمحے کہہ کے گونجنے لگے، اوہو پرسنل، اپنی منکوہا کے لیے پرسنل گفٹ؟ اسد نے کہتے ہوئے سیٹی بجائی۔ کیا بات ہے بھائی، ابھی سے راز و نیاز؟ دانیال نے میز پر تالی ماری۔ ہائے میں صدقے، تائی امی نے ہنستے ہوئے اپنی بہو کو دیکھا جو اب شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ حورب کا چہرہ جل رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اشر سب کے سامنے ایسی بات کہہ دے گا۔ یہ بات ان کے رشتے کے ایک نئے رخ کی گمازی کر رہے تھے۔ وہ جو جھجک اور دوری تھی، اشر نے ایک جملے سے اس میں شگاف ڈال دیا تھا۔ اچھا بس کرو، تنگ مت کرو میری بہو کو، تایا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ ان کی آنکھوں میں بھی شرارت تھی۔ اشر نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ میں نے تو سچ کہا ہے، کچھ چیزیں سب کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی۔ حورب نے ہمت کر کے ایک نظر اشر کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اپنائیت تھی جس کی حورب نے 5 سال تمنا کی تھی۔ زویا حورب کے پاس کھسک کر آئی اور سرگوشی کی، سنا اپی، پرسنل، لگتا ہے آج رات موسم بہت رومانٹک ہونے والا ہے۔ حورب نے زویا کے بازو پر چٹکی کاٹی، لیکن اس کے اپنے ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ مچل رہی تھی جسے وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ دل سینے میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ گھر کی رونق عروج پر تھی۔ اشر کی واپسی نے گھر کی ویران دیواروں میں جیسے جان ڈال دی تھی اور حورب کے ویران دل میں امید کے دیپ جلا دیے تھے۔ وہ تو پہلے ہی اشر کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، اب کچھ اور ڈوب گئی۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ اشر کی آنکھ کھل گئی۔ شاید وقت کے فرق کی وجہ سے اس کی نیند پوری ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آنے والی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا۔ صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ گھر میں ہو کا عالم تھا۔ وہ مسکرایا۔ اس نے انگڑائی لی اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں جاگتا ہوگا۔ تائی امی اور چچی عموماً فجر کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتی تھی، اس لیے گھر میں سناٹا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ خود ہی کچن میں جا کر چائے بنا لیتا ہوں، کیا کسی کو پریشان کرنا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا دبے پاؤں کمرے سے نکلا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ کل رات والی رونق کے آثار بکھرے ہوئے پھولوں اور گفٹ ریپرز کی صورت میں اب بھی موجود تھے۔ وہ کچن کی طرف بڑھا تو اسے وہاں ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اتنی صبح کون جاگ رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ وائستگی سے کچن کے دروازے پر پہنچا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ حورب وہاں موجود تھی۔ وہ شیلف کے پاس کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کا کاٹن کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ بے نیازی سے ایک کندھے پر ٹکا ہوا تھا اور لمبے گھنے بال ایک ڈھیلے سے جورے میں بندھے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ آوارہ لٹیں نکل کر اس کی گردن پر جھول رہی تھی۔ صبح کی مدھم روشنی میں وہ کسی خوبصورت پینٹنگ کی طرح لگ رہی تھی، سادہ، گھریلو اور بے حد دلکش۔ اشر اسے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ صبح اتنی جلدی اٹھ کر گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہے۔ حورب اپنے دھیان میں مگن تھی۔ اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ کوئی اسے اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اشر نے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہلکے سے گلا کھنکارا۔ حورب جو آٹے میں پانی ڈال رہی تھی بری طرح ڈر کر اچھلی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹتے چھوٹتے بچا اور وہ گھبرا کر تیزی سے پلٹی۔ اللہ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ سامنے اشر کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ اس وقت اس حلیے میں اشر اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کا چہرہ فوراً سرخ پڑ گیا اور اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور سر پر اوڑھ لیا۔ حورب کی بوکھلاہٹ اور ڈرنے کا انداز اتنا فطری اور معصوم تھا کہ اشر کی لبوں پر ایک محسوس مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور بازو سینے پر باندھ لیے۔ معاف کرنا، میرا ارادہ تمہیں ڈرانے کا نہیں تھا، اشر نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی شرارت ناچ رہی تھی۔
مجھے لگا گھر میں جن بھوتوں کا بسیرا ہے جو اتنی صبح کچن میں کھٹر پٹر کر رہے ہیں۔ حورب نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی۔ نہیں، وہ میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ آپ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ سب خیریت ہے؟ اس نے وضاحت دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، بس نیند کھل گئی تھی۔ اشر کچن میں اندر داخل ہوا اور شیلف کے پاس رکھا ایک سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اٹھ گیا تو سوچا کہ ایک کپ چائے مل جائے تو دن کا آغاز اچھا ہو جائے، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں پہلے سے ایک شیف موجود ہے۔ اشر کی بات دھیان سے سنتی حورب شرما گئی۔ میں بنا دیتی ہوں چائے، آپ بیٹھے۔ اس نے جلدی سے آٹے کا برتن ایک طرف کیا اور چولہے پر ساس پین رکھ دیا۔ اشر وہیں بیٹھا اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کل رات والی اجنبیت اب کافی حد تک کم ہو رہی تھی۔ صبح کی تنہائی اور خاموشی نے ان کے درمیان حائل دیواروں کو گرانا شروع کر دیا تھا۔ تم روز اتنی جلدی اٹھتی ہو یا آج اٹھ گئی؟ اشر نے گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ جی، عادت ہے جلدی اٹھنے کی، حورب نے پتی کا ڈبہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ تایا جان کو صبح جلدی ناشتہ چاہیے ہوتا ہے، اور پھر دانیال اور اسد کے اسکول کالج کا ٹائم، بس دن جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سادگی سے بولی۔ اشر نے سر ہلایا۔ تم نے ان 5 سالوں میں گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا حورب۔ امی کل رات بتا رہی تھی کہ تمہارے بغیر تو ان کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اشر نے تعریفی انداز میں کہا۔ حورب کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ اشر کی تعریف اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے اشر، اور یہ سب میرے اپنے ہیں، اس میں سنبھالنے والی کیا بات ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو اشر خاموش سا ہو گیا۔ ویسے وہ پرسنل گفٹ والی بات پر ناراض تو نہیں ہوئی؟ سویا تو ہے ہی پاگل، لیکن مجھے لگا تمہیں شاید برا لگا ہو۔ اشر نے اس کی رائے جاننی چاہی۔ حورب نے چائے کپ میں چھانتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، برا کیوں لگے گا؟ اس نے چائے کا مگ اشر کی طرف بڑھایا۔ بھاپ اڑاتی گرم چائے کی خوشبو ان دونوں کے درمیان پھیل گئی۔ اشر نے مگ تھاما لیکن پیا نہیں۔ 1 منٹ رکو۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ حورب حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، چینی کم ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں ابھی آیا، ہلنا مت یہاں سے۔ اشر نے تاکید کی اور تیزی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ حورب شش و پنج پہ مبتلا وہیں کھڑی رہی۔ یہ لڑکا آخر چاہتا کیا ہے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اشر واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا، وہی ڈبہ جو کل رات اس کی جیب میں تھا، لیکن اس نے نکالا نہیں تھا۔ حورب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اشر اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اب ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ یہ تمہارا حق ہے اور میرا وعدہ بھی۔ اشر نے وہ ڈبہ حورب کی طرف بڑھایا۔ حورب نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ لیا۔ اشر نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اسے کھولو۔ حورب نے دھیرے سے ڈھکن اٹھایا۔ اندر سفید مخمل پر سونے کی ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت بریسلیٹ رکھا تھا۔ وہ بہت نازک تھا، جس میں باریک نگینے جڑے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ حورب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر تھا۔ صرف دیکھنے کے لیے نہیں لایا؟ اشر نے مسکراتے ہوئے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لیا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ ہاتھ آگے کرو۔ حورب جھجکی۔ اس نے گھبرا کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اشر کوئی آ جائے گا۔ اس نے شرماتے ہوئے دھڑکتے دل سے سرگوشی کی۔ کوئی نہیں آئے گا، سب سو رہے ہیں، اور اگر آپ بھی چاہے تو کیا؟ تم میری بیوی ہو، کوئی گناہ نہیں کر رہے ہم۔ اشر کا لہجہ مضبوط اور پر اعتماد تھا۔ اس لفظ بیوی نے حورب کی رہی صحیح مزاحمت بھی ختم کر دی۔ اس نے آہستہ سے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ اشر نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی۔ اس کی لمس میں ایک گرم جوشی تھی۔ اشر نے بریسلیٹ اس کی کلائی پر رکھا اور بہت احتیاط سے اس کا ہک بند کیا۔ بریسلیٹ اس کی گوری کلائی پر بہت جچ رہا تھا۔ اشر نے بریسلیٹ بند کرنے کے بعد اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں، بلکہ اسے اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے لیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر نظریں اٹھا کر حورب کے چہرے کو دیکھا، جو اب حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جو برسوں کی دوری تھی، جو خطوط اور میسیجز کی کمی تھی، وہ سب اس ایک خاموش لمحے میں کہیں گم ہو گئی۔ اشر تھوڑا سا جھکا، اتنا قریب کہ حورب کو اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ حورب نے پلکیں جھکا لی۔ تم جانتی ہو حورب؟ اشر نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز بھاری اور جذبات سے لبریز تھی۔ وہاں پردیس میں جب میں اکیلا ہوتا تھا تو مجھے گھر کی بہت یاد آتی تھی۔
لیکن سچ کہوں تو مجھے سب سے زیادہ تم یاد آتی تھی۔ حورب نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نکاح کے وہ 2 بول میرے دل کو یوں بدل دیں گے کہ میں تمہیں اتنا یاد کروں گا۔ اشر نے اس کی کلائی پر انگوٹھے سے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہم کزنز ہیں، دوست ہیں، لیکن ان 5 سالوں نے مجھے سمجھا دیا کہ تم میری ضرورت بن گئی ہو۔ تمہاری یہ خاموشی، تمہاری یہ سادگی، یہ سب میرے دل میں گھر کر گئی ہے۔ حورب کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اشر ہے جو 5 سال پہلے اسے چھوٹی کہہ کر چھیڑتا تھا۔ میں نے بہت انتظار کروا لیا تمہیں بھی اور خود کو بھی، اشر نے اب کی بار بہت سنجیدگی سے کہا۔ اب اور صبر نہیں ہوتا۔ میں آج ہی بابا سے بات کروں گا۔ اب میں یہ دوریاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری بیوی میرے پاس میرے کمرے میں چاہیے۔ میں بہت جلد رخصتی کروا لوں گا۔ اشر نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا۔ حورب کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، بس آنسو تھے جو خوشی کے تھے۔ اس نے بے اختیار مسکرا کر سر جھکا لیا، جو اس کی طرف سے خاموش اقرار تھا۔ اب یہ آنسو پونچھ لو ورنہ زویا اٹھ گئی تو کہے گی کہ صبح صبح بھابھی کو رلا دیا۔ اشر نے ماحول کو پھر سے ہلکا پھلکا بنانے کے لیے کہا اور ٹیشو پیپر باکس اس کی طرف بڑھایا۔ حورب ہنس پڑی اور آنسو صاف کیے۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی آپ کی، حورب نے چائے پر جمی بلائی دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، اب تو زندگی میں مٹھاس آ گئی ہے، چائے کی کیا فکر۔ اشر نے شرارت سے آنکھ دبائی اور ٹھنڈی چائے کا گھونٹ پڑ لیا، جیسے وہ دنیا کا بہترین مشروب ہو۔ گھر کا ماحول اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ رخصتی کی تاریخ طے پا گئی تھی اور اب صرف 2 ہفتے باقی تھے۔ وہ گھر جو کچھ دن پہلے تک خاموش تھا، اب وہاں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی۔ درزیوں کے چکر، جیولرز کی کالز اور مہمانوں کی لسٹوں کی تیاری نے سب کو مصروف کر رکھا تھا۔ حورب کے لیے یہ دن کسی خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ وہ اب بھی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر تائی امی نے اشر کی طرف دیکھا۔ اشر بیٹا، آج آفس سے جلدی آ جانا۔ خیریت امی؟ اشر نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے پوچھا۔ حورب کا رخصتی کا جوڑا لینا ہے، تائی امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا تھا میں اور زویا چلے جائیں گے، لیکن تمہارے بابا کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے تو مجھے ان کے پاس رہنا ہوگا۔ تم ایسا کرو، حورب کو لے جاؤ اور اسے اس کی پسند کا جوڑا دلا لاؤ۔ حورب جو خاموشی سے چائے پی رہی تھی، یہ سن کر بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس نے جلدی سے تائی امی کو دیکھا۔ تائی امی آپ رہنے دیں، میں زویا کے ساتھ چلی جاؤں گی، یا پھر آپ جو بھی لے آئیں گی مجھے پسند ہوگا۔ اشر نے ایک گہری نظر حورب پر ڈالی جو گھبراہٹ میں اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم میرے ساتھ چلنا، اشر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں شام کو 4 بجے آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ حورب نے کچھ کہنا چاہا لیکن اشر کی نظروں میں ایک ایسا حکم اور اپنائیت تھی کہ وہ خاموش ہو گئی۔ شام کو ٹھیک 4 بجے اشر کی گاڑی پورچ میں ہارن دے رہی تھی۔ حورب نے ایک سادہ سا بیج رنگ کا کرتا پہنا تھا اور ساتھ سیاہ شال اور رکھی تھی۔ وہ بہت سادہ لگ رہی تھی، لیکن اس سادگی میں بھی ایک وقار تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اشر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حورب کو دیکھتے ہی اس نے فون بند کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھو، اس نے نرمی سے کہا۔ راستے میں گاڑی میں ہلکا میوزک چل رہا تھا۔ شروع میں خاموشی رہی، پھر اشر نے ہی بات شروع کی۔ کوئی خاص ڈیزائنر ہے ذہن میں، یا کہیں بھی چلیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے، حورب نے ایمانداری سے کہا۔ آپ جہاں مناسب سمجھے وہیں چلیں۔ اشر مسکرایا۔ چلو پھر میری پسند کی جگہ چلتے ہیں۔ گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک بڑے ڈیزائنر اسٹوڈیو کے سامنے رکی۔ یہ ایک بہت بڑی اور شاندار شاپ تھی، جہاں شیشے کے دروازوں کے پیچھے بھاری بھرکم ملبوسات ڈمیز پر سجے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کی خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ چاروں طرف روشنیوں میں نہائے ہوئے لہنگے اور غرارے آنکھوں کو گھیرا کر رہے تھے۔ سیلز مین فوراً متوجہ ہوا۔ جی سر، کس طرح کی ورائٹی دکھائیں؟ سیلز مین نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ برائڈل چاہیے؟ جی برائڈل، اشر نے کہا۔ رخصتی کے لیے کچھ بہت خاص ہونا چاہیے جو اس نے ایک لمحے کے لیے حورب کو دیکھا، میری وائف پر سوٹ کرے۔ سیلز مین مسکرایا اور انہیں ایک الگ سیکشن میں لے گیا۔ وہاں میز پر ایک کے بعد ایک بھاری کام والے جوڑے پھیلائے جانے لگے۔
गोल्डन, पीच, सिल्वर हर रंग मौजूद था। हुरब खामोशी से देखती रही। उसे ये सब बहुत भारी और अजीब लग रहा था। वो तो सादगी पसंद लड़की थी। ये इतने सितारों और मोतियों वाले कपड़े उसे अपने मिजाज से मेल खाते नहीं लग रहे थे। अशर गौर से हर जोड़ा देख रहा था। कभी कपड़े को हाथ लगाकर चेक करता तो कभी काम की नफासत को देखता। अचानक उसकी नज़र एक कोने में लटके हुए एक लहंगे पर पड़ी। वो दिखाएं? अशर ने इशारा किया। सेल्समैन ने वो लहंगा उतारा और मेज पर फैला दिया। ये एक शाहकार था। खालिस डीप रेड रंग का लहंगा जिस पर गोल्डन काम हुआ था। रंग इतना गहरा और शाहाना था कि देखते ही नजर ठहर जाए। उसमें एक रवायती हुस्न था, बिल्कुल हुरब की तरह। ना बहुत ज्यादा भड़कीला, ना बहुत फीका। खालिस और पुरकशिश। ये कैसा है? अशर ने हुरब से पूछा। हुरब की निगाहें भी उस रंग पर जम गई थी। वाकई वो रंग बहुत प्यारा था। बहुत खूबसूरत है, उसने धीमे से कहा। सिर्फ कहने से नहीं पता चलेगा। अशर ने सेल्समैन की तरफ देखा। क्या ये इसे ट्राई कर सकती है? अशर ने अचानक पूछा। जी सर, बिल्कुल, ट्रायल रूम उस तरफ है। हुरब की आंखें हैरत से फैल गईं। ट्राई? यहाँ? अभी? नहीं अशर, ऐसे ही ले लेते हैं ना। नहीं हुरब, अशर ने नरमी से मगर इसरार करते हुए कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये तुम पर कैसा लगता है। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम दिन होगा। मैं चाहता हूँ सब कुछ परफेक्ट हो। जाओ शाबाश, ट्राई करो। हुरब ने बेचारगी से भारी लहंगा सेल्स गर्ल से लिया और ट्रायल रूम की तरफ चली गई। अशर बाहर सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। 10 मिनट गुजर गए। आखिरकार दरवाजा खुला। सेल्स गर्ल ने पर्दा हटाया। अशर ने सर उठाया और फिर बस देखता ही रह गया। हुरब उस गहरे सुर्ख लहंगे में किसी मुगलिया शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसका रंग जो कुदरती तौर पर गोरा था, उस सुर्ख रंग के अक्स में और भी निखर गया था। लहंगे का घेरा उसके गिर्द फैला हुआ था और दुपट्टा उसने एहतियात से ओढ़ रखा था। अगरचे उसने कोई मेकअप नहीं किया था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी फितरी खूबसूरती ने अशर को किसी शहर में जकड़ लिया था। वो शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी, उंगलियां आपस में मरोड़ रही थी। उसे अशर की खामोशी से डर लग रहा था कि शायद उसे अच्छा नहीं लगा। अशर आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और उसके करीब गया। उसकी नजरें हुरब के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। हुरब, अशर की आवाज एक सरगोशी की तरह निकली। हुरब ने घबराकर पलकें उठाईं और अशर की आंखों में देखा। वहां उसे अपने लिए सताइश का एक समंदर नजर आया। तुम बहुत हसीन लग रही हो, किसी मुगलिया शहजादी की तरह। अशर ने दिल की गहराई से कहा। मैंने सोचा था ये जोड़ा खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें पहने देखकर पता चला कि असल खूबसूरती जोड़े में नहीं, पहनने वाले में होती है। इस लहंगे की किस्मत जाग गई है। हुरब के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई, जो उस लहंगे के रंग को मात दे रही थी। पैक कर दे सर? सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, और इसके साथ की ज्वेलरी भी मैच कर दे, अशर ने कहा। शॉपिंग से फारिग होकर वो बाहर निकले तो रात हो चुकी थी। शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। घर चले? हुरब ने पूछा। वो अब काफी थक गई थी। भूख लगी है, खाना खाकर चलते हैं, अशर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। लेकिन घर पर? हुरब को रात के खाने की फिक्र हुई। मैंने अम्मी को बता दिया है कि हम बाहर से खाकर आएंगे। अशर ने उसकी बात काटी और गाड़ी मेन रोड के बजाय एक दूसरे सड़क पर मोड़ दी। हुरब खिड़की से बाहर देखती रही। उसे लगा अशर रास्ता भूल गया है या शायद किसी नई जगह जा रहा है। लेकिन जब गाड़ी एक जानी पहचानी इमारत के सामने रुकी तो हुरब चौंक गई। ये हवेली रेस्टोरेंट था। ये शहर का वो पुराना और खास रेस्टोरेंट था जहां बचपन में ताया अब्बू की सालगिरह पर पूरा खानदान आया करता था। और ये हुरब का सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट था, क्योंकि यहाँ की छत से पूरा शहर नजर आता था और यहाँ का माहौल बहुत पुरसकून था। लेकिन ये बात कई साल पुरानी थी। यहाँ? हुरब ने हैरत से अशर को देखा। क्यों, पसंद नहीं आया? अशर ने मुस्कुराते हुए गाड़ी पार्क की। नहीं, पसंद तो बहुत है, लेकिन आपको याद था, हम तो यहाँ बरसों पहले आए थे। वो खोए खोए से लहजे में बोली। दिल खुशी से झूम रहा था। अशर ने उसकी पसंद आज भी याद रखी हुई थी। अशर ने गाड़ी बंद की और उसकी तरफ मुड़ा। हुरब, मैं 5 साल मुल्क से बाहर रहा हूँ, याददाश्त नहीं खोई। मुझे याद है कि आखिरी बार जब हम यहाँ आए थे तो तुमने कहा था कि यहाँ की हवाएं बहुत अच्छी लगती हैं
اور یہاں کا وائٹ ساس پاستا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے۔ حورب حیران رہ گئی، اسے خود بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے پاستا والی بات کہی تھی۔ اشر نے اتنی چھوٹی سی بات اتنے سال یاد رکھی۔ اس احساس نے اس کے دل میں اشر کی محبت کا یقین مزید پختہ کر دیا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ اشر نے پہلے سے ٹیبل بک کروا رکھی تھی، جو بالکل کونے میں تھی، جہاں سے شہر کی روشنیاں ستاروں کی طرح لگ رہی تھی۔ موم بتی کی ہلکی روشنی میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حورب کو یہ سب ایک حسین خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ تمہارے لیے وائٹ ساس پاستا آرڈر کیا ہے اور اپنے لیے اسٹیک، اشر نے مینیو کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا۔ اشر، حورب نے نرم لہجے میں پکارا۔ جی، تھینک یو، وہ بہت دل سے بولی۔ کس لیے؟ ڈنر کے لیے؟ اشر نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ نہیں، حورب نے نفی میں سر ہلایا۔ ہر چیز کے لیے، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ مجھے لگا تھا آپ بدل گئے ہوں گے، ماڈرن ہو گئے ہوں گے، شاید مجھ جیسی سادہ لڑکی آپ کے معیار پر پوری نہ اترے، لیکن حورب نے جذباتی لہجے میں کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے جن سے وہ اپنی دلی کیفیت عیاں کر سکتی۔ اشر کا یوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد رکھنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اشر کی ان باتوں نے اس کی روح کو چھو لیا تھا۔ اشر نے میز پر رکھے حورب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سادگی ہی تو تمہارا اصل حسن ہے حورب۔ ماڈرن لڑکیاں تو بہت دیکھی ہیں میں نے، لیکن جو سکون تمہارے چہرے کو دیکھ کر ملتا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اور جہاں تک بدلنے کی بات ہے تو ہاں، میں بدل گیا ہوں۔ پہلے میں لاپرواہ تھا، اب میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ تمہاری خوشیوں، تمہارے جذبات کا احساس ہے مجھے، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ تو حورب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کھانا آیا تو دونوں نے خاموشی اور سکون سے کھایا۔ بیچ بیچ میں اشر کوئی پرانی بات چھیڑ دیتا اور حورب ہنس پڑتی۔ وہ دباؤ جو رخصتی کے نام سے حورب کے دل پر تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف انتظار تھا۔ واپسی پر جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو حورب نے محسوس کیا کہ اس کا دل بہت ہلکا ہے۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی۔ اشر نے اسے دیکھا اور گاڑی کا ہیٹر تھوڑا تیز کر دیا تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ اس رات حورب جب اپنے کمرے میں آئی اور وہ سرخ لہنگا الماری میں لٹکایا تو اسے لگا جیسے یہ صرف ایک لباس نہیں بلکہ اشر کی محبت کا لبادہ ہے جسے وہ پوری زندگی اوڑھنے والی ہے، اور یہ احساس دنیا کی کسی بھی ڈیزائنر جوڑے سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ شادی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہال کو چاروں طرف سے فینسی لائٹ اور پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ ہر طرف پھولوں کی مہک اور کہکوں کی گونج تھی۔ اسٹیج پر حورب اور اشر دلہا دلہن بنے بیٹھے تھے۔ حورب اسی سرخ لہنگے میں ملبوس تھی جو اشر نے اسے لے کر دیا تھا، اور اشر سیاہ شیروانی میں انتہائی وجیحہ لگ رہا تھا۔ کھانے کے بعد رسموں کا سلسلہ شروع ہوا تو اسٹیج کا منظر ہی بدل گیا۔ زویا جو اس پورے مشن کی لیڈر تھی اپنے ساتھ لڑکیوں کی پوری فوج لے کر اسٹیج پر چڑھ دوڑی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جو پھولوں اور پستے بادام سے سجا ہوا تھا۔ ہٹ جائیں دلہا میاں کو سانس لینے دے، انہیں بھی بہت اہم امتحان سے گزرنا ہے، زویا نے اشر کے دوستوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اشر نے مسکراتے ہوئے زویا کو دیکھا۔ کون سا امتحان زویا بی بی؟ میں تو سمجھا تھا نکاح کے بعد سارے امتحان ختم ہو گئے۔ اشر نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ ارے نہیں بھائی، ابھی تو جیب کا امتحان باقی ہے۔ زویا نے شرارت سے آنکھ دبائی اور دودھ کا گلاس اشر کے آگے کر دیا۔ لیجیے پیجیے، لیکن یاد رہے اس دودھ کا ایک ایک گھونٹ بہت مہنگا ہے۔ زویا نے دودھ کا گلاس آگے کرتے ہوئے جتایا۔ اشر نے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور 2-3 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا۔ بہت مزے کا دودھ ہے، رسم پوری ہو گئی، اب راستہ تو چھوڑو۔ اشر نے آگے کھڑی زویا اور اس ہجوم کو وہاں سے ہٹانا چاہا جو اس کے سر کے اوپر کھڑا گھٹن کا احساس دلا رہا تھا۔ ایسے کیسے؟ زویا بدک کر بولی اور فوراً اپنا ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ دودھ پلائی کا نیک دیں پورے 50,000۔ 50,000؟ اشر نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ تم دودھ پلا رہی ہو یا پوری بھینس بیچ رہی ہو؟ اشر نے اسے چھیڑا۔ سب ہنس پڑے۔ اسد نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بھائی بالکل نہ دینا ہے، یہ ظلم ہے، ہم عدالت جائیں گے، اتنا مہنگا دودھ بیچ رہی ہو۔ تم چپ کرو اسد، زویا نے اس سے گھورا۔ دیکھیں بھائی، حورب آپی جیسا انمول ہیرا دے رہے ہیں آپ کو، 50,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، جلدی نکالے ورنہ جوتا بھی ہمارے قبضے میں ہے، اس کا ریٹ الگ لگے گا۔
حورب دوپٹے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ وہ ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں اتنی محبت اور رونق ہے۔ اشر نے مسکراتے ہوئے جیب سے لفافہ نکالا۔ اچھا بابا، ہار مان لی، یہ لو تمہارا نیک، لیکن جوتا واپس کرو، مجھے گھر ننگے پاؤں نہیں جانا۔ زویا نے لفافہ پکڑ کر گنتی کیے بغیر پرس میں ڈالا۔ جوتا تب ملے گا جب آپ وعدہ کریں گے کہ حورب آپی کو ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ زویا نے شرط رکھی تو سب ہنس دیے۔ اشر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے حورب کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ وعدہ تو میں نے 5 سال پہلے کر لیا تھا، اشر نے نرمی سے کہا، اور آج پھر سب کے سامنے کرتا ہوں۔ حورب کی خوشی اب میری ذمہ داری ہے۔ ہال میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ زویا نے خوش ہو کر جوتا اشر کے سامنے رکھ دیا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول قدرے جذباتی ہو گیا۔ اگرچہ حورب کو اسی گھر میں جانا تھا جہاں وہ پلی بڑھی تھی، لیکن ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا یہ سفر، بیٹی سے بہو بننے کا یہ سفر بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ بابا جان نے نم آنکھوں کے ساتھ حورب کے سر پر قرآن کا سایہ کیا اور اسے اشر کے حوالے کیا۔ اشر بیٹا، یہ اب تمہاری عزت ہے، اس کا خیال رکھنا، وہ نم آواز میں بولے۔ آپ بے فکر رہیں چچا جان، یہ مجھ سے زیادہ محفوظ اور کہیں نہیں ہوگی، اشر نے یقین دہانی کروائی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حورب نے ایک نظر پیچھے مڑ کر اپنے والدین کو دیکھا اور پھر اشر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گاڑی پھولوں سے سجی ہوئی تھی اور گھر کا راستہ صرف 15 منٹ کا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو وہاں بھی ایک جشن کا سما تھا۔ تائی امی نے ان کی نظر اتاری اور دعائیں دیتے ہوئے انہیں اندر لے گئی۔ اشر کے کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سرخ گلاب کے پھولوں کی لڑیاں ہر طرف لٹک رہی تھی اور خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ فینسی لائٹ نے کمرے کو خوابناک بنایا ہوا تھا۔ زویا اور کزنز نے انہیں کمرے تک چھوڑا، سب لوگ چلے گئے، لیکن زویا حورب کے برابر میں بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اشر نے اسے حیرت سے دیکھا اور آئی برو اچکا کر پوچھا، کیا ارادے ہیں؟ ارادے تو بہت نیک ہیں۔ آپ حورب آپی کے ساتھ اندر تو آ گئے ہیں، لیکن میں نیک لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ زویا مزے سے بولی تو حورب سر جھکا کے مسکرا دی۔ کیا مطلب؟ اشر نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھے آپ کو دروازے پہ روکنا تھا، لیکن آپ تو تیزی سے اندر گھس آئے۔ چلے کوئی بات نہیں، اب آ ہی گئے ہیں تو مجھے میرا نیک دے تاکہ میں جا کے سکون سے سوؤں، بہت تھک گئی ہوں شادی کی بھاگ دوڑ میں۔ زویا نے منہ پر ہاتھ رکھ کے جمائی روکتے ہوئے کہا تو اشر حیرت سے اس کا ڈرامہ دیکھنے لگا۔ نیک؟ کون سا نیک؟ میں تمہیں دودھ پلائی کے پیسے دے چکا ہوں، وہ بھی اچھے خاصے، وہ بے چارگی سے بولا۔ ہاں دے دیے ہیں، لیکن بار رکھوائی کے تو نہیں دیے نا؟ زویا کھڑے ہو کے اس کے سامنے آتی ہوئی بولی۔ بار رکھوائی مطلب؟ اشر نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب دلہن کے کمرے میں انٹری کے پیسے لگتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو فری میں انٹری دے دوں؟ زویا نے آنکھیں پھیلا کے حیرت سے کہا۔ تم ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، میری انٹری کمرے میں ہو چکی ہے۔ وہ بھی اپنی ضد پر اڑا۔ او ہاں، ہو تو چکی ہے غلطی سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرا نیک کھا جائیں گے۔ جب تک آپ نیک نہیں دیں گے میں کمرے سے نہیں جاؤں گی، زویا ہٹ دھرمی سے بولی۔ زویا چپ کر کے اپنے کمرے میں جاؤ، اشر سنجیدگی سے بولا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں اشر بھائی، میرا نیک دیں تاکہ میں اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سوؤں، میں بہت تھک گئی ہوں، زویا نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا تو اشر نے اس سے گھورا اور جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ تھینک یو بھائی، اللہ آپ کو اگلے سال جڑواں بچے دے، تھینک یو، زویا خوشی سے کہتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ اشر اس کی بات پر ہنس پڑا، جبکہ حورب اپنی جگہ شرما کے رہ گئی، اور پھر اشر دروازہ بند کر کے حورب کے پاس آیا۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی تھی۔ باہر کے شور شرابے کے بعد یہ خاموشی بہت پرسکون تھی۔ حورب بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شرم، گھبراہٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اشر نے شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور پوچھا، تھک گئی ہو؟ اشر نے نرم لہجے میں اس کا احساس کرتے ہوئے پوچھا۔ حورب نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، تھوڑی سی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ اشر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے بہت احتیاط سے حورب کا گھونگھٹ اٹھایا۔ حورب نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اشر کی آنکھوں میں اتنی محبت اور ستائش تھی کہ حورب کو لگا وہ پگھل جائے گی۔ تم جانتی ہو حورب، اشر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ 5 سال میں نے اس لمحے کا انتظار کیا ہے۔
जब मैं तुम्हें अपना कह सकूं, सबके सामने बिना किसी झिझक के। हुरब के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हकीकत है। वो शर्मीली मुस्कान के साथ सर झुका के बोली तो अशर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने इतने सालों में कभी मुझे याद किया? हुरब ने नजर उठा के अशर का चेहरा देखा, जो बहुत शौक से उसका जवाब सुनने का मुंतजिर था। वो निगाहें चुरा कर बोली, मैं आपको हर रोज याद करती थी। वो सच्चाई से बोली, इसका मतलब है जितनी आग यहाँ लगी है, उतनी ही आग तुम्हारे दिल में भी लगी है। अशर ने सीने पर हाथ रख के हंसते हुए उसे छेड़ा, तो हुरब ने शर्मा के सर झुका दिया। अच्छा, अगर तुमने मुझे इतना याद किया था तो कभी कोई कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया? अशर ने उससे छेड़ते हुए पूछा। आपने भी तो नहीं किया, वो फौरन बोली। तुम बदला ले रही हो? वो हैरत से बोला। नहीं, लेकिन ये बता रही हूँ कि जब आप मर्द होकर इतनी हिम्मत नहीं कर सके, तो फिर मैं तो लड़की हूँ। हुरब ने नरमी से वजाहत दी। कह तो सही रही हो, मैंने कई बार सोचा था तुम्हें कॉल मैसेज करने का, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आता पता नहीं तुम मेरे लिए कुछ महसूस भी करती हो या मैं यूं ही अपने कॉल या मैसेज से तुम्हें परेशान ना कर दूं। और आपको ये ख्याल क्यों आया कि मैं आपके लिए कुछ महसूस नहीं करती? हुरब ने फौरन पूछा। इसलिए कि तुमने मुझे कभी अपनी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। वो तो आपने भी मुझे नहीं दिया था, हुरब ने तुरंत जवाब दिया। चलो मान लिया, हम दोनों के गुजरे 5 सालों में हम दोनों ने एक दूसरे को याद किया, एक दूसरे से दूरी से ही, लेकिन अब हम अपने आने वाले वक्त में इस दूरी का अजाला करेंगे और एक दूसरे के साथ को हर पल एंजॉय करेंगे। अशर ने मोहब्बत से कहा तो हुरब ने भी उस बात पर हाँ में सर हिला दिया। ओह, बातों बातों में तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट देना तो भूल ही गया। अशर ने ये कहते हुए जेब से एक बॉक्स निकाला और उसमें से दिल की शेप वाला खूबसूरत सा लॉकेट निकाला और हुरब को मोहब्बत से पहनाते हुए बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट है। इसे तुम हमेशा अपने गले में पहन के रखना। हुरब ने सर झुकाकर देखा तो वो लॉकेट बहुत ही खूबसूरत था। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। वो फौरन बोली। तुम्हें पसंद आया? अशर ने फौरन पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा पसंद आया। हुरब दिल से बोली तो अशर खुश हो गया, क्योंकि उसने स्पेशल ऑर्डर देकर ये लॉकेट बनवाया था। अब उसकी मेहनत वसूल हो गई थी। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अशर उठ खड़ा हुआ और हुरब का हाथ पकड़कर उसे उठाया। वो उसे लिए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे की बड़ी खिड़की के पास ले आया। उसने पर्दा हटाया और खिड़की के दरवाजे खोल दिए। बाहर चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। बाग में लगे रात की रानी के पौधों की खुशबू गुलाबों की खुशबू के साथ मिल गई थी। चांदनी हुरब के चेहरे पर पड़ी तो वो और भी हसीन लगने लगी। अशर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने सामने खड़ा किया। हवा से हुरब की लटें उड़कर उसके चेहरे पर आ रही थी। अशर ने नरमी से वो लटें उसके कान के पीछे उड़सी। देखो बाहर, अशर ने चांद की तरफ इशारा किया। लोग कहते हैं कि चांद सबसे खूबसूरत है, लेकिन मेरे लिए मेरी कायनात की सारी खूबसूरती इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। हुरब ने शर्माकर नजरें झुका ली। अशर ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और उसकी पेशानी पर बहुत मोहब्बत और अकीदत से लब रख दिए। ये एक लम्स था जिसमें हवस नहीं, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और बेपनाह मोहब्बत थी। मेरी जिंदगी की हर बहार तुमसे है। तुम हो तो सब रंग हैं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। अशर ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। हुरब की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसने अपना सर अशर के सीने पर रख दिया। अशर ने उसे अपनी बाहों के हसार में ले लिया। बाहर चांद मुस्कुरा रहा था और अंदर दो दिल एक नई जिंदगी के सफर का आगाज कर रहे थे, जहां मोहब्बत, एतमाद और साथ का वादा था।